बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 28 खूनी मकान का आखिरी हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। अब जरा अंबर और नाग की भी खबर ली जाए कि वो किस हाल में हैं। अंबर और नाग शहर की एक सराय में रह रहे थे। वो एक दिन में एक चक्कर गंडाव वाली पुरानी हवेली का जरूर लगाते, ये देखने के लिए कि कहीं वहाँ मारिया तो नहीं आ गई। इन्हें मारिया का शिद्दत से इंतजार था। वो उसी के लिए वहाँ बैठे हुए थे, वरना वो इस मुल्क को छोड़कर जापान जाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे। एक रोज अंबर जाकर हवेली का चक्कर लगाता और एक रोज नाग जाकर वहाँ पता कर लेता। वो मोटे के पुराने नमक हलाल नौकर से भी मिलते। एक रोज वहाँ अंबर पहुँचा तो नौकर ने बताया कि मारिया आई थी और फिर चली गई। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी? नौकर ने कहा, सुहाना भी यहाँ मौजूद था। उसने मारिया को एक तहखाने में कैद करके अंदर दूसरी बार आग लगा दी थी। अगर मैं मारिया की मदद ना करता तो वो इस बार जरूर खत्म हो जाती। फिर क्या हुआ? नौकर बोला, फिर ये हुआ कि ऐन वक्त पर मुझे पता चल गया कि नीचे तहखाने में मारिया बंद है और वहाँ से धुआं निकल रहा है। मैंने फौरन वहाँ पहुँचकर मारिया को अंदर से बाहर निकाला। इसके बाद मारिया वहाँ से चली गई और फिर इससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। अंबर ने नौकर से कहा, दोस्त तुम बड़े नेक इंसान हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी बहन की 2 बार जान बचाई। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। अगर इस अरसे में मारिया आए तो उसे लेकर सराय में आ जाना, हम लोग वहीं ठहरे हुए हैं। नौकर ने कहा, बहुत अच्छा जनाब, मैं जरूर वहाँ आ जाऊँगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अंबर वापस सराय में आ गया। इसने नाग को सारी कहानी सुना डाली। नाग ने कहा, ये सवाना कमबख्त बड़ा जालिम आदमी है। अगर मेरे हथे चढ़ गया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने दूसरी बार मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की है। अंबर ने कहा, सवाना ने कई लोगों को कत्ल किया है। वो एक खूनी डाकू है। उसने हजारों औरतों को गुलाम बनाकर फौरत कर दिया और कई घरों के चिराग गुल करके इन्हें बर्बाद कर दिया। वो खानकाह में यही काम करता था। मेरा ख्याल है वह यहाँ से खानकाह चला गया होगा। नाग ने कहा, अगर मुझे वो कहीं मिल गया तो फिर उसकी खैर नहीं। मैं तो कहता हूँ कि तुम सराय में ठहरो, मैं वापस खानकाह में जाकर इसका काम तमाम करके वापस आता हूँ। अंबर बोला, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं यहाँ अकेला रहकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। हो सकता है मारिया जल्दी वापस आ जाए और हमें यहाँ से कूच करना पड़े। रात को नाग दोबारा गंडाव की हवेली की तरफ गया। आज रात हवेली का चक्कर लगाने की इसकी बारी थी। उसने सीधा वफादार नौकर के घर का दरवाजा खटखटाया। नौकर वहाँ नहीं था, वो अपने मालिक के साथ दूसरी बस्ती में गया हुआ था। नाग ने सोचा, क्यों ना वो गंडाव की हवेली में खुद जाकर मालूम करे कि मारिया वहाँ मौजूद है या नहीं। इसे मारिया से मिलने की कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, फिर भी वो हवेली में आ गया। ये हवेली अब एक तरह से वीरान हो चुकी थी। वहाँ कोई भी नहीं था। उसका बड़ा दरवाजा हमेशा खुला रहता था, सिर्फ अंदर वाले दरवाजे बंद कर दिए गए थे। नाग जब हवेली के पास आया तो उसने देखा कि हवेली का बड़ा दरवाजा बंद है। वो समझ गया कि सवाना वहाँ पहुँच गया है। उसका खून गुस्से से खोल उठा। सवाना इसकी बहन का दुश्मन था। इसने इसकी बहन मारिया को 2 बार हलाक करने की कोशिश की थी। नाग गुस्से में दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाजा अंदर से बंद था। नाग ने सोचा कि पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होना चाहिए। चुनाचे वो हवेली के अकबी दरवाजे पर आ गया। ये दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। नाग दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर राहदारी में अंधेरा था। वो दबे पांव आगे बढ़ने लगा। एक जगह उसे हल्की सी रोशनी नजर आई। ये रोशनी एक कमरे में से बाहर आ रही थी। उसने कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। अंदर सुहाना मौजूद था। वो एक चमड़े के थैले में सोने की अशरफियां डाल रहा था। ये वो अशरफियां थी जो उसने कनीज लड़की को फरोख्त करके हासिल की थी। नाग ने महसूस किया कि सुहाना वहाँ से भागने की तैयारियां कर रहा है। अपनी बहन के कातिल को सामने देखकर नाग का खून खोल उठा। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे सवाना ने मारिया को कत्ल कर दिया है। वो अब वहाँ से भाग रहा है। नाग ने जरा परे हटकर दीवार के साथ खड़े होकर अपना सांस जोर से ऊपर की तरफ खींचा। जब इसने सांस छोड़ा तो वो इंसान से सांप बन चुका था। सांप बनकर नाग जमीन पर रेंगता हुआ सवाना के कमरे में दाखिल हो गया। वह दीवार पर चढ़ गया। दीवार से होकर नाग छत पर उस जगह आ गया जहाँ नीचे सवाना थैले में सोने की शफियां डाल रहा था। नाग ने फौरन वहाँ से छलांग लगाई और एकदम सवाना के सर पर गिरा और गिरते
دیتے ہی اس کی گردن میں اپنا کنڈل ڈال کر اپنا پھن پھیلا کر سوانا کے منہ کے آگے کر دیا۔ سوانا نے سانپ کو گلے میں لٹکتے اور اس کا خوفناک آنکھوں والا پھن اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتے دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ اب ناگ نے زبان کھول کر کہا، سنو، تم میری بہن ماریا کے دشمن ہو، میں ماریا کا بھائی ناگ ہوں۔ تم مجھے جانتے ہو مگر یہ نہیں جانتے کہ میں اس غیبی عورت کا بھائی ہوں جس کا نام ماریا ہے اور جسے تم نے ایک بار ارزنگ کے ساتھ مل کر اور دوسری بار اکیلے تہخانے میں بند کر کے قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اب تم میرے قابو میں ہو، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سوانا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں بے گناہ ہوں۔ ناگ نے کہا، کیا تم اس لیے بے گناہ ہو کہ تم نے میری بہن کو تہخانے میں بند کر کے آگ لگا دی تھی؟ اگر ہمارا ایک دوست اس کی مدد کو نہ پہنچتا تو تم اسے جلا کر بھسم کر چکے ہوتے۔ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تم نے خانقاہ میں بہہ کر نہ جانے کتنی بولی بالی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ میں ان تمام معصوم اور بے گناہ بچیوں کا تم سے بدلہ لوں گا۔ بتاؤ تم نے ماریا کو کہاں قتل کیا ہے، جلدی بولو۔ سوانا نے کہا، مجھ سے قسم لے لو ماریا زندہ ہے، وہ مری نہیں۔ وہ زندہ ہے، ناگ نے پوچھا، تو پھر وہ کہاں ہے؟ سوانا بولا، وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ ناگ اپنا پھن سوانا کے منہ کے پاس لے آیا اور اپنی لال لال زبان لہرا کر بولا، سچ سچ بتاؤ وہ کہاں گئی، نہیں تو ابھی تمہیں ختم کیے دیتا ہوں۔ یاد رکھو میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ تم نے اپنے ایک ساتھی کو میرے زہر سے ہلاک ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سوانا نے محسوس کیا کہ اس نے سچ نہ بولا تو اس کی خیر نہیں، چنانچہ وہ کہنے لگا، اس وقت ماریا ڈگمبر نام کے ایک ڈاکو کا پیچھا کر رہی ہے جو ایک اغوا کی ہوئی چینی لڑکی کو لے کر دیوارے چین کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو ڈگمبر ڈاکو کے ہاتھوں فروخت کیا ہے۔ یہ اشرفیاں میں نے اس لڑکی کو بیچ کر حاصل کی ہیں۔ ناگ نے پوچھا، مگر ماریا اس ڈاکو کا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ سوانا نے کہا، ماریا اس مظلوم لڑکی کو بچانا چاہتی ہے۔ ناگ بولا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سوانا کہنے لگا، اگر میں جھوٹ بولوں تو دیوتا مجھ پر اپنا عذاب نازل کریں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ ماریا اس ڈاکو کا پیچھا کر رہی ہے؟ ناگ نے پوچھا، کیا وہ دیوارے چین کی طرف جا رہے ہیں؟ سوانا نے کہا، ہاں، وہ ملک کی سرحد عبور کر کے منگولیا جانے کا ارادہ رکھتا ہے، جہاں اس لڑکی کو منگول سردار کے آگے پیش کر کے وہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ناگ نے کہا، وہ سرحد کس طرح پار کر سکتا ہے؟ کیا وہ اتنے لمبے سفر میں کسی جگہ بھی نہیں رکے گا؟ سوانا نے کہا، یہاں سے 2 روز کے سفر کے بعد وہ ایک جنگل میں ٹھہرے گا جہاں اس کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اسے سرحد پار کروانے میں اس کی مدد کریں گے۔ سمجھ گیا، اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سوانا نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتا ہوں۔ ناگ بولا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم جس بے گناہ کو قتل کر چکے ہو اس کا بدلہ تم سے کون لے گا؟ تم نے ہزاروں گھروں کو برباد کیا ہے اور آگے چل کر اگر تم زندہ رہے تو نہ جانے کتنے اور گھروں کے چراغ گل کرو گے، کتنے گھروں کو برباد کرو گے۔ سوانا نے کہا، نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ ناگ بولا، تمہارا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں مارو۔ کیا تم نے ان لوگوں پر ترس کھایا تھا جو تم سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر التجا کرتے رہے کہ ہمیں قتل نہ کرو، مگر تم نے تلوار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے؟ تم نے اس مظلوم لڑکی پر رحم کھایا تھا جسے تم نے ایک ڈاکو کے ہاتھ فروخت کر دیا اور جس کو بچانے کے لیے بیچاری ماریا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ تمہارا ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے جہنم، اور میں تمہیں جہنم پہنچانے میں مدد دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی سانپ نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ لپک کر سوانا کے چہرے پر ڈس دیا۔ سوانا نے دونوں ہاتھوں سے ناگ کی گردن کو پکڑ لیا، مگر اب اس میں وہ طاقت نہیں رہی تھی۔ اگر پہلے بھی وہ سانپ کو پکڑ لیتا تو اسے قابو میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ناگ میں سانپ بن جانے کے بعد بہت طاقت آ جاتی تھی۔ اگر وہ اسے ہاتھوں میں پکڑ کر دبانے کی کوشش کرتا تو ناگ اس کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیتا۔ زہر نے سوانا کے سارے جسم میں پھیل کر اسے ختم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کی آنکھیں سفید ہوئیں، پھر ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی اور زمین پر وہ دھڑم سے گر پڑا اور گرتے ہی مر گیا۔ سانپ دوبارہ انسان کی شکل میں آ گئے۔ اس نے سونے کی اشرفیوں کا تھیلا اٹھایا اور چپکے سے حویلی کے عقبی دروازے سے نکل کر واپس سرائے کی طرف چل پڑا۔ سرائے میں آ کر اس نے امبر کے آگے اشرفیوں کا تھیلا رکھ دیا اور کہا، یہ لو بھائی، ماریا کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے اور یہ جاپان کے سفر کا خرچ بھی آ گیا۔ امبر نے تعجب سے پوچھا، کیا مطلب؟ یہ اشرفیاں کہاں سے لائے
ہو؟ ناگ نے کہا امبر بھائی ماریا کے دشمن سوانا کو ابھی ہلاک کر کے آیا ہوں اور یہ اشرفیاں بھی لے آیا ہوں، بھائی مکمل بات کر، اصل قصہ کیا ہے؟ ناگ نے سارا قصہ امبر کو سنا دیا۔ امبر بڑا خوش ہوا کہ اس نے ماریا کے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ماریا اس وقت کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، ماریا کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے جلد از جلد روانہ ہو جانا چاہیے، کہیں وہ بیچاری کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، کیونکہ اس ڈاکو ڈگمبر کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ایک غیبی عورت اس کا پیچھا کر رہی ہے، ہم منہ اندھیرے ہی یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، منہ اندھیرے اٹھ کر امبر اور ناگ نے ہاتھ منہ دھویا، سرائے والے کو پیسے ادا کیے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد شہر سے باہر نکل آئے۔ شہر سے باہر آ کر وہ اس کچی سڑک پر ہو لیے جو دارالحکومت سے چین کی مشرقی سرحد دیوار چین کی طرف جاتی تھی۔ وہ دونوں اس سڑک پر پہلے بھی سفر کر چکے تھے، انہیں سارے راستے کی خبر تھی۔ دن چڑھا تو دونوں دوست اور بھائی شہر سے بہت دور نکل چکے تھے اور ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ آگے آگے ڈگمبر ڈاکو بے ہوش کنیز کو لیے جا رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے ماریا چل رہی تھی اور ماریا کے پیچھے بہت پیچھے امبر اور ناگ چلے آ رہے تھے۔ ڈگمبر ڈاکو اور ماریا کے درمیان بڑا کم فاصلہ تھا، مگر ماریا اور امبر کے درمیان ایک رات اور ایک دن کا فاصلہ تھا۔ ڈگمبر نے ایک دریا پل پر سے گزر کر پار کیا تو کنیز لڑکی کو ہوش آ گیا، اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر آگے پڑی ہوئی ہے اور ڈاکو سے بگائے لیے جا رہا ہے۔ ڈاکو نے بھی دیکھ لیا کہ لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ لڑکی نے سہمے ہوئے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو۔ ڈاکو نے کہکا لگا کر کہا پتھر سے دودھ نکالنے کی کوشش نہ کرو، میں پیشہ ور مجرم ہوں، ڈاکو ہوں، غلام فروش ہوں، میں سینکڑوں عورتوں کو اغوا کر کے فروخت کر چکا ہوں، کئی لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا، رحم کے لفظ سے میں ناواقف ہوں، میں نے تمہیں سونا دے کر خریدا ہے اور اب اپنے منگول سردار کی خدمت میں پیش کر کے بہت بڑا انعام حاصل کروں گا، میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ ہاتھ آئی ہوئی سونے کی چڑیا کو پھر سے اڑ جانے کی اجازت دے دوں۔ کنیز نے روتے ہوئے کہا میں ایک غریب ماں باپ کی بچی ہوں، میری ماں اور میرا باپ میرے غم میں مر جائیں گے، مجھ پر نہیں تو ان کے بڑھاپے پر ہی رحم کرو۔ ڈگمبر نے کہکا لگایا ہا ہا ہا، میں رحم کرنا نہیں جانتا، اگر تم نے رونا بند نہ کیا تو میں تمہیں دریا میں پھینک کر ایسے گوتے دوں گا کہ تمہیں نانی یاد آ جائے گی، اور یاد رکھو مجھ پر تمہارے رونے دھونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، میں نے ایسی کئی عورتوں کو روتے دیکھا ہے، میں تمہارے ماں باپ کو بھی جا کر قتل کر سکتا ہوں، میں نے بوڑھوں پر بھی کبھی ترس نہیں کھایا، اس لیے چپکے سے لیٹی رہو اور میرے ساتھ سفر کرتی رہو۔ کنیز چپ ہو گئی، وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا رونا پیٹنا بیکار ہے، وہ اس ظالم ڈاکو سے بچ نہیں سکتی، اس نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ دریا پار کرنے کے بعد ایک وادی آ گئی جہاں جگہ جگہ بڑی بڑی چٹانیں کھڑی تھیں، اس وادی میں ایک چٹان کے پیچھے ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی۔ ڈاکو ڈگمبر اس جھونپڑی کی طرف مڑ گیا، جھونپڑی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی اور دور سے ایسے لگتا تھا جیسے جھونپڑی کہیں نہیں ہے بلکہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں۔ یہ ڈاکو کی ایک کمین گاہ تھی، یہاں اس کے دوسرے ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈگمبر چٹان کے پاس آ کر ٹھہر گیا، وہ یہ معلوم کر کے تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا جھونپڑی میں اس کے اپنے آدمی موجود ہیں، کہیں کوئی غیر آدمی تو وہاں نہیں ہے۔ اس نے منہ سے سیٹی کی خاص آواز نکالی، دوسری طرف سے بھی اسی قسم کی سیٹی کی آواز سنائی دی اور پھر جھونپڑی میں سے 3 ڈاکو نکل کر باہر آ گئے۔ ان کی شکلیں دیکھ کر ڈگمبر ان کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ تینوں ڈاکو نے اس سے ہاتھ ملایا۔ ڈگمبر بولا اس لڑکی کو اتار کر اندر لے جاؤ۔ ڈاکو نے کنیز لڑکی کو زبردستی گھوڑے سے اتارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ ڈگمبر نے گھوڑا ایک طرف جھاڑیوں میں باندھ دیا اور وہ بھی اندر چلا گیا۔ جھونپڑی میں لکڑی کے تخت پوش بچھے ہوئے تھے، کونے میں آگ جل رہی تھی جس پر گرم گرم قہوہ ابل رہا تھا۔ ڈاکو نے ڈگمبر کو قہوہ پیش کیا، منہ ہاتھ دھو کر قہوہ پینے کے بعد وہ تازہ دم ہو گیا۔ اس نے پوچھا اب یہ بتاؤ کہ سرحد پار کرنے کا کیا بندوبست ہوا ہے؟ ایک ڈاکو بولا سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہر شے تیار ہے، دیواریں چین کے پاس پہلے گاؤں میں ہمارے آدمی آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو اس لڑکی کے ساتھ دیوار کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف لے جائیں گے۔ وہاں ایک جگہ پر انہوں نے ایک سرنگ کھود رکھی ہے، یہ سرنگ دیوار کی ایک جانب سے چل کر دوسری جانب نکل جاتی ہے، اس سرنگ کا سوائے ہم لوگوں کے اور کسی کو علم نہیں ہے، اس میں سے گزر کر ہم سرحد کی دوسری طرف نکل جائیں گے، پھر آپ آزاد ہوں گے اور آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ ڈگمبر نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ منگولیا پہنچ جاؤں گا، میں سارا راستہ جانتا ہوں،
مشکل صرف چین کی سرحد اور خاص طور پر دیوار چین پار کرنے کی تھی۔ ایک ڈاکو نے کہا اس کا معاملہ بڑی اچھی طرح سے طے پا جائے گا، اتنا اچھا انتظام ہو چکا ہے کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ سرحد کے پار ہوں گے۔ ڈگمبر نے کہا میرا خیال ہے پھر مجھے اسی وقت روانہ ہو جانا چاہیے۔ ڈاکو بولا میری رائے میں آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے 2 دن 2 رات سفر کیا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آج کی رات آرام کرے اور کل صبح سفر پر روانہ ہو جائے۔ ڈگمبر بولا جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ ڈگمبر ڈاکو وہاں رات بسر کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس دوران میں ماریا چٹان کی اوٹ میں کھڑی تھی، اس نے اپنا گھوڑا ذرا فاصلے پر ایک جھاڑیوں میں چھپا دیا اور خود جھونپڑی کے آس پاس آ کر جائزہ لینے لگی۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈاکو اس جھونپڑی میں رات بھر ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح رات کو لڑکی کو وہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اندھیرا ہونے کا انتظار کرے۔ چنانچہ وہ جنگل میں آ کر ایک چشمے کے کنارے بیٹھ گئی۔ یہاں اس نے کچھ جنگلی پھل کھائے، چشمے کا پانی پیا، گھوڑے کو گھاس کھلا کر پانی پلایا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سورج پہاڑوں میں غروب ہو رہا تھا۔ ادھر امبر اور ناگ فاصلہ کم کرنے کے لیے رات دن سفر کر رہے تھے۔ رستے میں وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کو دانا دنکا کھلانے کے لیے رکتے اور پھر سفر شروع کر دیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ کافی آگے نکل آئے۔ اب وہ ماریا سے صرف 1 رات کے فاصلے پر تھے، یعنی اگر وہ ساری رات سفر کرتے رہیں تو صبح اس وادی میں پہنچ جائیں گے جہاں ماریا جھونپڑی کے پاس چشمے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہو گیا، جنگل میں اندھیرا چھا گیا۔ ماریا نے دور سے دیکھا کہ جھونپڑی کے اندر چراغ روشن ہو گیا تھا۔ وہ جھونپڑی کے باہر آ گئی۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا، اندر سے ڈاکو کی باتیں کرنے اور کہکے لگانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماریا کچھ دیر وہاں خاموش کھڑی ان کی آوازیں سنتی رہی۔ ابھی اندر جانے کا موقع نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکو زیادہ تھے، ماریا کے پکڑے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ صرف ایک ہی صورت تھی کہ وہ کنیز لڑکی کو ساتھ لے کر کسی طرح گھوڑے پر سوار ہو جائے، صرف اسی طرح وہ لڑکی اس کے ساتھ غائب ہو سکتی تھی۔ لیکن ڈر یہ بھی تھا کہ ڈگمبر کہیں چاروں طرف سے گھیر کر ماریا کو پکڑ نہ لے، کیونکہ اسے علم تھا کہ ایک غیبی عورت اس کا پیچھا کر رہی ہے جو عام عورتوں کی طرح کمزور ہے، صرف اس میں اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ غائب ہے۔ اتنے میں جھونپڑی میں سے ایک ڈاکو باہر نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈول تھا، شاید وہ چشمے پر سے پانی لینے جا رہا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ چشمے پر اس ڈاکو کا کام تمام کر دینا چاہیے تاکہ ایک ڈاکو تو کم ہو۔ اس خیال کے بعد ماریا ڈاکو کے پیچھے چل پڑی۔ چشمے پر پہنچ کر ڈاکو نیچے جھکا، ڈول میں پانی بھر رہا تھا کہ اوپر سے ماریا نے پوری طاقت سے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ ڈاکو نے ہائے بنا کی اور چشمے میں گر پڑا۔ پانی اس کی لاش کو ڈول سمیت بہاتا ہوا آگے دریا کی طرف لے گیا۔ ماریا جلدی سے جھونپڑی کے پاس واپس آ گئی۔ اب وہاں 3 ڈاکو رہ گئے تھے۔ جب چشمے والا ڈاکو واپس نہ آیا تو وہ لوگ پریشان ہو کر اسے آوازیں دینے لگے، پھر چشمے پر گئے۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اچانک ڈگمبر کو چشمے کے پتھر پر خون کے قطرے نظر آ گئے۔ اس نے جھک کر خون کے قطروں کو دیکھا اور کہا اسے پتھر مار کر ہلاک کیا گیا ہے، اس کی لاش چشمے میں بہہ گئی ہے، جلدی سے واپس چلو، ایک بھوت ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ سارے ڈاکو جلدی سے جھونپڑی میں آ گئے۔ جھونپڑی میں آ کر ڈگمبر نے غیبی عورت کے بارے میں ساری باتیں انہیں بتا دی اور آخر میں کہا مجھے یقین ہے کہ وہ عورت اس جھونپڑی کے آس پاس منڈلا رہی ہے۔ اگر ہم نے ہوشیاری سے کام نہ لیا تو ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو باری باری اسی طرح پتھر مار مار کر ہلاک کر دے۔ ایک ڈاکو نے کہا ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے کیا؟ کیوں نہیں؟ ڈگمبر بولا اگر ہم نے اسے گرفتار نہ کیا تو وہ ہم سب کو برباد کر دے گی، ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے فوراً پکڑ کر رسیوں سے جکڑ دیں۔ تیسرا بولا مگر ہم ایک ایسے انسان کو کیوں کر گرفتار کر سکتے ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا؟ اس کی ایک ترکیب ہے، وہ کیا؟ اس کے بعد ڈاکو ڈگمبر نے ان ڈاکو کو ایک ترکیب بتائی جو اس کے دماغ میں تھی۔ ماریا اس جال سے بے خبر تھی جو ڈاکو اس کے لیے پھیلا رہے تھے۔ کنیز لڑکی اسے باہر جا کر بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے ڈاکو نے باندھ کر ایک طرف ڈال رکھا تھا۔ ماریا جھونپڑی کے باہر کھڑی اس انتظار میں تھی کہ جھونپڑی سے باہر پھر کوئی ڈاکو نکلے اور وہ اسے بھی ختم کر دے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ڈاکو اس کے خلاف بڑا زبردست جال پھیلا چکے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو ڈاکو نے یہ کیا کہ کنیز لڑکی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ اگر ماریا جھونپڑی میں آئے تو وہ اسے یہ نہ بتا سکے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بھاگ جاؤ۔ لڑکی کے منہ میں کپڑا ٹھونسنے کے بعد ڈاکو آپس میں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے جھونپڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ اس عرصے میں ایک باریک ریشمی
رسی دروازے کے درمیان باندھ چکے تھے۔ اس رسی کا رنگ کالا تھا اور وہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ماریا نے جب دیکھا کہ ڈاکو جھونپڑی سے باہر آ کر ایک طرف چلے گئے ہیں اور جھونپڑی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے تو وہ فریب میں آ گئی۔ وہ آگے بڑھ کر دروازے کی طرف آئی۔ قریب ہی جھاڑیوں میں ڈاکو رسی کو جھٹکا لگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ڈاکو جھونپڑی کے اندر چھپ کر دروازے کے پاس ہی زمین پر لیٹا ہوا تھا کہ جو ہی رسی کو دباؤ پڑے وہ لپک کر ماریا کو قابو کر لے۔ ماریا ہر قسم کے خطرے سے بے فکر ہو کر جھونپڑی کے دروازے میں آ گئی۔ اسے کالے رنگ کی ریشمی رسی نظر نہ آئی۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئی رسی کو جھٹکا لگا۔ اس پر دباؤ پڑتے ہی ڈاکو نے اچھل کر ماریا کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ادھر سے دوسرے ڈاکو بھی آ گئے۔ انہوں نے پاگل چیتوں کی طرح اچھل کر اپنے آپ کو ماریا پر گرا دیا۔ ماریا گر پڑی۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ماریا پر کپڑا ڈال کر اسے رسیوں میں اس بری طرح جکڑ دیا کہ وہ بیچاری ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ کنیز نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ نہ کر سکی تھی کیونکہ اس کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ آواز دے کر ماریا کو خبردار نہ کر سکتی تھی کہ وہاں سے واپس چلی جاؤ۔ ماریا کو چادر میں جکڑ کر ڈگمبر نے اسے بھی کنیز لڑکی کے پاس ہی ڈال دیا۔ ایک ڈاکو نے کہا میں زندگی کا سب سے عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ چادر کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مگر اندر ایک عورت رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ڈگمبر نے کہکا لگا کر کہا ماریا تم ارزنگ اور سوانا کے پنجے سے نکل گئی مگر یاد رکھو اب تم میرے پنجے سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اب تم میری قید میں ہو اور میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا تاکہ تم پھر مجھے دھوکہ نہ دے سکو۔ ماریا خاموش رہی اور کچھ نہ بولی۔ اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو، بولو۔ تمہیں اب کون بچا سکتا ہے؟ کون تمہاری مدد کو آ سکتا ہے؟ اب ماریا نے زبان کھولی اور کہا ڈگمبر یاد رکھو خدا ظالم کی رسی ضرور دراز کرتا ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ ظالم خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں ہی قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ تم نے میرے خلاف جو سازش کی ہے اس میں تم کامیاب ہوگے لیکن میں بہت جلد تمہاری قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اب ان باتوں کو بھول جاؤ۔ تمہاری موت ہی اب مجھ سے نجات دلائے گی۔ ڈاکو نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کل سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ماریا کو قتل کر کے اس کی لاش کو دریا میں پھینک دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ماریا نے یہ خونی فیصلہ سنا تو دل میں ڈر سی گئی کہ اگر کسی نے اس کی مدد نہ کی تو یہ لوگ ضرور اسے ختم کر دیں گے۔ امبر اور ناگ کے بارے میں اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس نے خدا کے آگے دعا کی اور خاموش فرش پر پڑی رہی۔ امبر اور ناگ راتوں کو بھی سفر کرتے چلے آ رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے جب آدھی رات گزر گئی تو ناگ نے کہا بھائی امبر میں تو تھک گیا ہوں، بہتر ہوگا کہ ہم رات کا باقی حصہ کسی جگہ پڑھ کر سو رہیں، اس طرح دن رات سفر کرتے کرتے تو ہمارا برا حال ہو جائے گا۔ امبر نے بھی محسوس کیا کہ اب آرام کرنا ضروری ہو گیا ہے، تھکان اسے بھی بہت ہو رہی تھی۔ اس نے ناگ سے پوچھا کہ وہ کس جگہ رات رہیں۔ ناگ نے جواب میں کہا اس جنگل میں چاہے کسی بھی جگہ سو جائیں لیکن اب آرام بڑا ضروری ہے۔ امبر اور ناگ جنگل میں رکے۔ انہوں نے دریا پار کر لیا اور اب ایک چشمے کے کنارے آ گئے۔ چشمے پر انہوں نے گھوڑوں سے اتر کر خود بھی پانی پیا اور گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ امبر نے کہا یہاں قریب ہی کوئی گاؤں بھی نہیں ہے، نہیں تو کسی کے گھر قیام کر لیتے۔ ناگ بولا خدا جانے کیا بات ہے، دل کو اطمینان نہیں ہے۔ ناگ بولا کچھ دل میں بے چینی ہے، خدا ہماری بہن ماریا کو سلامت رکھے۔ ناگ لیٹا رہا اور امبر ٹہلتا رہا۔ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر گیا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہوا تو ڈاکو میں سے ڈگمبر نے سب سے پہلے اٹھ کر دونوں کو جگایا اور کہا چلو اٹھو، سب سے پہلے اس غیبی چڑیل کا کام تمام کر دیں۔ ڈاکو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ڈگمبر نے ماریا کو اسی طرح رسیوں میں جکڑی ہوئی کو اپنے کندھوں پر رکھا اور جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ ایک ڈاکو نے کہا میرا خیال ہے ہمیں اسے اس دریا میں چل کر پھینک دینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا میرا تو خیال ہے کہ پہلے چشمے پر پہنچ کر اسے قتل کر دیا جائے، اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے جائیں۔ دریا پر کھلی جگہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ چشمہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے، وہاں ہم اسے قتل کرنے کا کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پہلا ڈاکو بولا یہ ٹھیک ہے، ہم چشمے پر ہی چلیں گے۔ ڈگمبر کو بھی یہ تجویز پسند آئی، چنانچہ وہ دونوں ڈاکو سمیت ماریا کو کندھے پر اٹھائے چشمے کی طرف چل پڑے۔ ادھر چشمے پر امبر اور ناگ اسی طرح بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رات بڑی خاموش تھی، ان کے کان میں کسی کے چلنے اور جھاڑیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی تو وہ خاموش ہو گئے۔ امبر نے ناگ کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا شش، کوئی آ رہا ہے۔ ناگ نے کہا یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ دونوں وہاں سے اٹھ کر درختوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے کہ رات کے اس پہر یہ کون آ رہا ہے۔ پچھلی رات کا چاند اب درختوں کے اوپر آ چکا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں چشمے کے آس پاس کا سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکو اور ڈگمبر بڑے مزے سے ماریا کو کندھے پر اٹھائے باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے خیال میں جنگل بالکل سنسان تھا اور کوئی بھی ان کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ امبر اور ناگ درختوں کے پیچھے چھپے ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ لوگ چشمے کے کنارے آن کر رک گئے۔ انہوں نے ماریا کو کندھے پر سے اتار کر نیچے پتھروں پر لٹا دیا
دیا۔ ڈگمبر ڈاکو نے اپنے ساتھی سے کہا میرا خنجر لاؤ، اس عورت کو میں ذبح کروں گا۔ امبر نے ناگ کے کان میں کہا یہ لوگ قاتل ڈاکو ہیں اور کسی عورت کو قتل کرنے یہاں آئے ہیں۔ ڈاکو نے خنجر نیام میں سے نکال کر ڈگمبر کے حوالے کر دیا۔ چاندنی رات میں خنجر چمکنے لگا۔ میں ماریا نے زور سے کہا اے خدا میری مدد کر۔ ماریا کی آواز سن کر امبر اور ناگ پر جیسے بجلی گری۔ یہ تو ماریا ہے ہماری بہن۔ امبر درخت کے پیچھے سے شعلے کی طرح لپکا اور ڈاکو پر ٹوٹ پڑا۔ خنجر ڈگمبر کے ہاتھ سے گر پڑا۔ وہ ڈر گیا کہ یہ بلا کدھر سے اچانک آ گئی۔ اس نے چیخ ماری ساتھیوں یہ آدمی جانے نہ پائے۔ امبر پر تینوں ڈاکو ٹوٹ پڑے اور اس پر نیزے اور بچیوں سے وار کرنے لگے، مگر بلا امبر کا کیا بگڑ سکتا تھا؟ اس نے بلند آواز میں کہا ماریا میں امبر ہوں، گھبراؤ نہیں۔ رسیوں میں جکڑی ہوئی ماریا کے چہرے پر چمک آ گئی۔ خدا نے اس کی پکار سن لی تھی۔ ڈاکو امبر پر وار بھی کر رہے تھے مگر اس کے جسم سے ایک خون کا قطرہ تک نہیں نکلا تھا اور وہ نہ زخمی ہو کر گرا تھا۔ ڈاکو بڑے حیران ہو رہے تھے اور امبر پر برچیاں بھی چلائے جا رہے تھے۔ اب امبر نے ایک ڈاکو کی گردن دبوچ لی اور اس کا گلا دبانے لگا۔ ادھر سے ناگ بھی سانپ بن کر وہاں آ گیا۔ اس نے پھنکار مار کر پھن پھیلایا اور آتے ہی ایک ڈاکو کو ڈس دیا۔ سانپ کے ڈنک کھا کر ڈاکو چیخ مار کر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ناگ اب دوسرے ڈاکو کی طرف آیا۔ اس نے دوسرے ڈاکو کو بھی ڈسنا چاہا مگر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ امبر نے بھاگتے ڈاکو کی پیٹھ پر زور سے نیزا پھینکا۔ نیزا اس کی کمر میں جا کر کھب گیا اور وہ بھی گر کر تڑپنے لگا۔ ڈاکو ڈگمبر نے جب یہ حال دیکھا تو وہ بھی بھاگنے کی سوچنے لگا۔ ابھی اس نے بھاگنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ سانپ نے اس کے گلے پر چھلانگ لگا دی اور اس کے گلے کے گرد کنڈل مار لیا۔ ڈگمبر کا گلا گٹنے لگا۔ امبر جلدی سے ماریا کی طرف آیا۔ اس نے اس کی ساری رسیاں کھول کر اسے آزاد کیا۔ ماریا نے کہا میرے پیارے بھائی اگر تم لوگ یہاں نہ آتے تو آج میری موت یقینی ہو گئی تھی۔ امبر نے کہا بہن ماریا ہم تیری تلاش میں دن رات کا سفر کرتے یہاں تک پہنچے تھے، خدا کا شکر ہے کہ ہماری محنت پھل لائی اور تمہاری جان بچ گئی۔ ماریا نے پوچھا ناگ بھائی کہاں ہے؟ امبر نے ڈاکو کی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو۔ ناگ نے ڈاکو کی گردن کے گرد کنڈلی مار رکھی تھی۔ ڈاکو کی آنکھیں باہر کو ابھر رہی تھی، اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ ناگ نے اس کی گردن کے گرد بل دینے شروع کر دیے تھے۔ ڈاکو نے دونوں ہاتھوں سے سانپ کو الگ کرنے کی بڑی کوشش کی مگر اس کی ہاتھوں کی گرفت کمزور ہوگی۔ اس کے ہاتھوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ سانپ کو اپنی گردن سے الگ کر سکے۔ اس نے امبر کو ہاتھ جوڑ دیے مگر ناگ نے ٹھیک اس وقت ڈگمبر ڈاکو کو ڈس دیا۔ ڈسنے کے بعد وہ ڈاکو کی گردن سے نیچے اتر آیا۔ ڈاکو کا رنگ نیلا پڑنے لگا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، زہر اس کے دماغ اور دل تک پہنچ گیا تھا۔ وہ زمین پر گرا اور گرتے ہی دم توڑ گیا۔ ناگ پھر سے انسان کے روپ میں آ گیا۔ وہ بھی ماریا سے مل کر بولا ماریا بہن اگر ہم سو جاتے یہاں دیر سے پہنچتے تو پھر خدا جانے کیا ہو جاتا۔ یہ قاتل تو تمہیں قتل کرنے کا پورا بندوبست کر کے آئے تھے۔ امبر نے کہا مگر یہ بتاؤ کہ جس لڑکی کی زندگی بچانے کی خاطر تم نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا وہ کہاں ہے؟ ماریا نے حیران ہو کر پوچھا مگر تمہیں اس لڑکی کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ امبر بولا ہمیں وفادار نوکر نے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ کنیز لڑکی کہاں ہے؟ ماریا نے کہا جھوپڑے میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ ڈاکو اسے منگولیا لے جا رہے تھے جہاں ڈگمبر اسے سردار کی خدمت میں پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امبر نے کہا چلو اچھا ہوا کہ یہ شخص بھی مر گیا، یعنی کتنے گھر یہ اجاڑ چکا تھا اور اب زندہ رہتا تو اور نہ جانے کتنے گھر اجاڑتا۔ ناگ بولا اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ ماریا نے کہا آؤ میرے بھائیوں جھونپڑی میں چل کر اس بیچاری کنیز کی بھی خبر لیں۔ تینوں بہن بھائی چشمے سے اٹھ کر جھونپڑی میں آئے۔ اب مشرق میں دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ جھونپڑی میں مظلوم لڑکی اسی طرح بندی ہوئی تھی، اس کے منہ میں ریشمی رومال ٹھوسا ہوا تھا۔ ماریا نے جاتے ہی اس کے منہ سے رومال نکال کر باہر پھینکا۔ لڑکی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تم ان ظالموں سے کیسے بچ گئی ماریا بہن؟ ماریا نے ناگ اور امبر کی طرف اشارہ کر کے کہا خدا کے حکم سے میرے بھائیوں نے مجھے بچا لیا، یہ عین وقت پر پہنچ گئے اور میری جان بچ گئی۔ امبر اور ناگ مظلوم لڑکی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ پہلی فرصت میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچائیں گے۔ کنیز خوش ہو گئی تم سچ مچ میرے بھائی ہو۔ کوئی بھائی اپنی بہن کو مصیبت میں دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ کاش دنیا کے سارے لوگ دکھ درد میں ایک دوسرے کے اسی طرح کام آنا سیکھ لیں، پھر یہ ساری دنیا جنت نظیر بن جائے گی۔ صبح ہو گئی، وادی میں ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ کنیز لڑکی اور ماریا نے مل کر کھانا پکایا۔ انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ امبر نے کہا ایک مدت کے بعد بھائیوں نے بہن کے ساتھ مل کر بہنوں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھایا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آج بھائیوں کو بچھڑی ہوئی بہن سے ملا دیا، اب ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ امبر نے کہا یہ تو خدا کو ہی معلوم ہے، ابھی ہم نے ایک ساتھ مل کر بڑے بڑے کٹھن سفر کرنے ہیں۔ ابھی ہمیں جاپان جانا ہے، پھر وہاں سے سمندری سفر کر کے ہندوستان آنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے حالات ہوں، کن مصیبتوں سے ہمیں پالا پڑے۔ ہمیں صرف ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ مصیبت آئے تو کبھی نہیں گھبرائیں، خدا سے دعا بھی کریں
اور خود بھی ہمت کریں، بہادری اور جرأت سے کام لیں اور ایک دوسرے کو کبھی نہ بلائیں، پھر ہم اکیلے رہ کر بھی بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی روز دوپہر کے وقت امبر، ماریا اور ناگ کنیز لڑکی کو ساتھ لے کر واپس چین کے دارالحکومت کیتھے کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات ہو گئی تو انہوں نے جنگل میں ایک جگہ آگ روشن کی اور مزے سے کھانا کھا کر سو گئے۔ دن چڑھا تو وہ پھر سفر کرنے لگے۔ اسی طرح 2 دن اور 2 راتیں سفر کرنے کے بعد وہ کیتھے پہنچ گئے۔ کیتھے پہنچ کر انہوں نے گھوڑے بدلے، سفر کی تھکان اتاری اور سیدھا کنیز لڑکی کے شہر کو چل دیے۔ کنیز لڑکی کا گھر کیتھے سے سمندر کو جانے والی سڑک پر کافی دور تھا۔ آخر سفر کرتے کرتے وہ اس شہر میں آ گئے۔ لڑکی اپنے گھر کا راستہ جانتی تھی، وہ انہیں اپنے گھر لے گئی۔ ماں باپ نے اپنی بچی کو دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے امبر اور ناگ کی بے حد خدمت کی۔ 4 روز اس شہر میں رہنے کے بعد وہ تینوں وہاں سے اجازت لے کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، امبر اور ناگ اس بار سمندر کے راستے جاپان کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ سمندر وہاں سے بہت دور تھا، مگر وہ برابر سفر کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے سفر کے بعد انہیں دور سے سمندر کا کنارہ نظر آیا۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر انہوں نے سمندر کے ٹھاٹھے مارتے پانیوں کو دیکھا تو انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ ایک لمبی مدت کے بعد انہوں نے سمندر کا گہرا نیلا پانی اور اس کی سطح پر تیرتے سفید بادبانوں والے جہاز دکھائی دیے۔ امبر نے ماریا سے کہا، ماریا بہن، یہ سوچ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر سمندری جہاز میں اکٹھے سفر کریں گے۔ ناگ نے کہا، اب ہم تینوں بہن بھائی اکٹھے رہیں گے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ماریا بولی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ٹیلے سے اتر کر انہوں نے گھوڑوں کو ایڑی لگائی۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ دن ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے ملک چین کی آخری بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا بڑا خوشحال شہر تھا۔ وہ ایک سرائے میں اترے جہاں انہیں معلوم ہوا کہ ملک جاپان کو جانے والا جہاز 4 روز کے بعد وہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ تو پیارے لسنرز، ہونی مکان کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔